مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Recently, Dr. Zakir Naik released a video regarding one of his statements which many people spread on social media, and he has defended that false statement. He accepts that he never claimed such a thing, but says that the information is authentic. In this video, we will expose him and listen to what he had to say. Information is not from me. I have not published any such post, but I'm aware that this is circulating again in the social media since many years. And since we have a large collection of various English translations of the Quran, we have this copy of the translation of the Quran by Maulvi Sher Ali. Now, Maulvi Sher Ali Sahib radiallahu anhu has translated the Holy Quran, and alhamdulillah, many converts are using this translation, which is why Dr. Zakir Naik is so worried to the point where he's allowing people to share a fake message on his name. And I'm aware that this translation is by the Ahmadis. Ahmadis is a sect of the Qadianis, and they believe that Mirzai Ghulam Ahmad is a Nabi who came after the Prophet, and there's a big history about it. We believe Hazrat Mirza Ghulam Ahmad is the latter-day Messiah and Imam Mahdi prophesied by the Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. You also await a prophet after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but unfortunately you believe Hazrat Isa alayhi salam of Bani Israel is alive in the skies for the past 2000 years, even though the Quran is explicit that he has died and will never return. It is for this reason that you had to do tahrif of the Quran of chapter 5 verse 117, in which Allah states that on the day of judgment he would ask Hazrat Isa alayhi salam, did you tell the people to worship you and your mother as gods besides Allah? You were forced to change the meaning of this verse and say that this will happen when Hazrat Isa alayhi salam comes back to this world. But this is not the mainstream Muslim. They don't belong to Ahl Sunnah wal Jamaat. You do not belong to Ahl Sunnah wal Jamaat according to the Barelvis and Deobandis. In fact, according to them, you are a Khariji, meaning a dog of the hellfire, and the Barelvis have given even stricter fatwas regarding you and the Ahl Hadith. The Qadianis, the Ahmadi sect. So this translation of Maulvi Sher Ali is by an Ahmadi, so of course we Muslims should be careful about it. So the information that we have to be careful and should not read it, should not spread it, is correct. Firstly, the information they're spreading is that you said a new Quran has been released by the Ahmadi Muslims. This is a lie. It is the same Quran, and you must clarify this if you fear Allah. That message is full of lies, and you will get the sins if you promote such a false message, spreading the misconception that Ahmadi Muslims changed the Arabic text of the Quran. But this was not circulated by me. This message is not from me, so it falls under that category that this information is correct, but I didn't draft it. Now you're saying the information is correct, so now you must show us where we have changed the Quran. Allah promises in the Quran that He will preserve this book, but according to you Ahmadi Muslims, a small group amongst the Muslims had the power to go against the promise of Allah and change the book of Allah. How illogical is this? You should publicly accept that this is wrong and falsely attributed to you and is not correct information, as Ahmadi Muslims did not change the Quran. No one has the authority to change the Quran. In fact, Ahmadi Muslims believe in the preservation of the Quran and believe that no ayah can be abrogated. The warning is correct, and we should not read it, should not spread it, because it's not a translation from Ahl Sunnah wal Jamaat. It is by Qadiani, it is by Ahmadi, which is not on the Quran and Sunnah.
We are upon the Quran and Sunnah, and Alhamdulillah, this is one of the greatest English translations of the Holy Quran, which is why it has spread more than any of your translations. میرے پیارے بھائی، اپنے علاقوں میں ہر مسجد کے امام کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ہر جمعے کے اندر جہاں دوسرے خطبات دیتے ہیں وہاں یہ بھی مہربانی فرمائیں کہ لوگوں کو بیدار کریں کہ یہ جو لوگ آپ کے گھروں میں آ کے فری قرآن پاک مفت قرآن پاک دیتے ہیں کہ قرآن ہمیں دے دو، نئے قرآن ہم سے فری میں لے لو، یہ وہ ہیں جو آپ کی نسلوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ کافر ہیں، کافر ہیں، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، خدا کے واسطے ختم نبوت کے بچوں کو بلند کرو۔ تو قرآن آپ مفت میں لیتے ہو، خدا کی قسم وہ آپ کے لیے بہت بڑا زہر بن جاتا ہے جب آپ کو ترجمے کی سمجھ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت ملا یہ جھوٹا پراپیگینڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک احمدی مسلمان قرآن کریم کے منکر ہیں۔ الحمدللہ میری ویڈیوز میں نے ثابت کیا ہے کہ اب تو ان کے بھی علماء تسلیم کر چکے ہیں کہ احمدی مسلمان جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن اور احادیث پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں۔ چند دن پہلے ایک ختم نبوت کانفرنس ہوا اور اس میں مولوی صاحب نے تسلیم کیا کہ وہ احمدی استاذ کو ہٹانے کے لیے گئے تو مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ استاذ تو دین کا بہت کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے قرآن سکھایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے استاذ ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہیں اور ان کو آپ نہ ہٹائیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، کتنے صاحب ایمان ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، گریجویٹ ہیں، وہ ان کے شکار بن جاتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں سیدھے سادے مسلمان، اور بالخصوص عورتیں، چونکہ عورتیں جلدی ان کی زد میں آتی ہیں۔ ایک قادیانی کو ہٹانے کے لیے جب ہم لوگ گئے بات کرنے کے لیے تو مردوں سے زیادہ عورتیں اس بات پر آمادہ ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا مدرس نہیں تھا، یہ تو اچھا قرآن پڑھا رہا ہے میرے بچوں کو، کہ 15 پارے ہو گئے، کسی کے اتنے پارے ہو گئے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، ہمارے پاس کوئی اچھا مدرس نہیں تھا، یہ تو اچھا قرآن پڑھا رہا ہے میرے بچوں کو، کہ 15 پارے ہو گئے، کسی کے اتنے پارے ہو گئے۔ استاد ان کا، ہمارے والوں کے بچے جا رہے تھے وہاں پڑھنے کے لیے۔ مناظر اسلام حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت زمانے کی بات ہے، اس وقت قادیانیت کی جماعت کو مرزا ناصر سنبھالا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم 10 لاکھ مترجم قرآن پاک کے نسخے امریکہ میں تقسیم کریں گے، اور انہوں نے کیے۔ حضرت چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم جس ہوٹل کے کمرے میں گئے ہیں ہمیں وہاں مترجم قرآن پاک ملا ہے اور انہی کا ترجمہ ملا ہے۔ کوئی کافر عیسائی اگر دین اسلام کی روشنی کے لیے چلا ہے، دینے والے نے اس کو اٹھا کے مرزا قادیانی کا ترجمہ دیا ہے، وہ اپنے ہی انجانے میں ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا جائے۔ علیکم حضور، میرا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم اور جو غیر احمدی ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو قرآن ہے وہ ہمارا قرآن علیحدہ اور ان کا قرآن علیحدہ ہے، تو ہم ان کو کیا دلیل دیں کہ ہمارا قرآن صحیح ہے اور ان کا قرآن جو انہوں نے مطلب کہ اپنا بنایا؟ جو میں نے کہا ہے کہ ان کا ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارا قرآن علیحدہ ہے، ان کا علیحدہ ہے، ان کو کہو جی جو تمہارا قرآن ہے وہی ہم پڑھتے ہیں، لاؤ۔ ہمارے تو اکثر یہاں 50% لوگ جو ایسے ہیں ان کے پاس ترکی کا چھپا ہوا قرآن ہے یا اور لوگوں جگہوں کے چھپے ہوئے قرآن پڑھے ہوئے پڑھتے ہیں ہم۔ میں نے تو بچپن میں ہمیشہ وہ ہمارے وہ ہوتی تھی کیا تاج کمپنی تھی پاکستان میں، تاج کمپنی ہوتی تھی نا، ہاں اس کا قرآن چھپتا تھا، میں نے تو وہی پڑھا ہے، ہم تو وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں تفسیریں مختلف ہوتی ہیں اور مفسرین نے خود لکھا ہے کہ قرآن کریم کے کئی بطن ہیں، ٹھیک ہے،
بلکہ حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مفسر ایک قرآن کریم کی ایک آیت کی کم از کم 20-22-25 تفسیریں نہیں کر لیتا وہ مفسر ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہر مفسر نے تفسیریں کی ہوئی ہیں، اور بہت سارے پرانے علماء نے بزرگوں نے جو تفسیریں کی ہوئی ہیں اس کو بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوٹ کیا ہوا ہے. دیکھو میں تفسیر اور تشریح یہ کرتا ہوں قرآن کریم کی، یہ فلاں نے بھی لکھا ہوا ہے، ابن عربی نے لکھا ہوا ہے، فلاں امام نے لکھا ہوا، فلاں نے لکھا ہوا. تو ہمارا قرآن تو مختلف ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے مختلف ہے؟ آپ بحث کرتے کیوں اس بات پہ کہ قرآن مختلف ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہارا جو قرآن ہے لاؤ، میں بھی وہی پڑھتا ہوں، تم میرا قرآن شریف لے جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کس لفظ میں ہمارا اور تمہارے قرآن میں اختلاف ہے. ایک لفظ بھی نہیں ایسا. ایک لفظ کیا، ایک حرف بھی، ایک اس کا نقطہ بھی علیحدہ نہیں ہے ہمارا قرآن کریم سے. قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کریم 1400 سال سے محفوظ ہے. ہمارے حافظ قرآن جو ہیں وہ وہی کرتے ہیں، جاتے ہیں ہمارے اسکولوں کے جن کا پتہ نہیں لگتا احمدی ہیں پاکستان میں بھی، جا کے جو قرأت کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، تلاوت کے مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، تو انعام لے کے آتے ہیں، تو وہی قرآن پڑھ کے حصہ لے کے آتے ہیں، نہیں تو اعتراض نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو تمہارا قرآن پڑھتے ہیں ہمارا اپنے پاس رکھنا چاہیے قرآن کریم، اور کو یہ لو مقابلہ کر لو، قرآن کریم لاؤ اور موازنہ کر لو. صرف زبانی دلیل سے کچھ نہیں ہوتا، فوری طور پہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ حضور میں نے ان کو بعد میں دکھایا تھا قرآن، تو بس پھر جو دکھایا تھا تسلی ہو گئی تھی. وہ کہتے نہیں ہمارا ایسا نہیں، ہم نے اپنا قرآن دکھایا تھا ان کو نا. ہاں اپنا کیا ان کا لے کے دکھانا تھا، یہ لو تم یہ لو تمہارا قرآن ہے، یہ میرا قرآن ہے، اس میں سے مجھے ایک لفظ نکال دو جو تم کہتے ہو ہم نے غلط شامل کیا ہوا ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں مجرم ہوں. سامنے دلیل دیتے ہیں ٹھوس قسم کی ہیں، تم بیک فٹ ہو کے نہ کھیلا کرو، حملے کیا کرو. چلو بیٹھ جاؤ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد